Assalamu alaikum. Dear students, this is lecture number 22 of the Distributed Database Management System course. In the lecture number 21, we started our discussion on replication. Replication is basically the second form in which we can implement a distributed database system. Because the first form that we studied during the lecture before lecture number 21, that was the fragmentation. In the previous lecture, we studied why do we do the replication, what are the advantages. Then we studied different types of replication. And as I told you in the previous lecture, that the terminology that we are using in this regard, it is based on a particular product, and that is the SQL Server of the Microsoft. So we studied that what different types of replications are supported in the SQL Server. Then we studied that what are different types of servers that are involved in replication when we do it using the SQL Server. So at the end of the previous lecture, we were discussing a particular type of replication, and that was the snapshot replication. And we studied that this type of replication is adopted when there is higher latency and low bandwidth. That is, we can afford to have the data at the replicated site or at the replica, the data that is not very much up to date. Or we can say when the changes in the data are not that frequent. In that type of situation, we adopt the snapshot replication. The special thing with the snapshot is, or the snapshot replication is, that the snapshot is involved in all types of replication in at least once. So when we're talking about this snapshot replication in particular, then the snapshot is involved repeatedly in this type of replication. Otherwise, the snapshot itself, it is at least once involved in all types of replication. So what do we mean by the snapshot itself and the snapshot replication? اس میں یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک خاص گروپ آف آبجیکٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ریپلیکیٹ کریں گے. دیکھیے, دس از اے ویری ٹیکنیکل ڈیسیشن. دس از دا ڈیسیشن دیٹ یو شوڈ ہیو میڈ آفٹر اے ڈیپ انالیسس آف یور ریکوائرمنٹ کہ وٹ شوڈ وی ریپلیکیٹ. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سچویشن میں یو شوڈ ریپلیکیٹ آل آف یور ڈیٹا بیس اور آل آف یور اسکیما. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ڈیٹا آپ کا بہت کریٹیکل ہے یا جو ڈیٹا آپ کا ملٹیپل سائٹس پہ ریکوائرڈ ہے, آپ اس کو ہی صرف ریپلیکیٹ کریں. اس کے علاوہ یہ کہ ان مینی سچویشنز وی اڈاپٹ دی فریگمنٹیشن اینڈ دی ریپلیکیشن سائملٹینیسلی ایٹ دا سیم ٹائم. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سم آف یور ڈیٹا یو آر فریگمنٹنگ اینڈ سم آف یور ڈیٹا یو آر ریپلیکیٹنگ. سو وین وی سے دا اسنیپ شاٹ, تو سب سے پہلی بات جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ what precisely is the data اور what are the objects that we want to replicate. پہلی بات تو ہمیں یہ ڈیسائڈ کرنی ہے. It should be the entire database or maybe some particular tables or maybe some particular columns of some particular tables or maybe some rows like that. So first of all we have to decide what we want to replicate. Or in other words, we can say that in the terminology of the SQL Server, we have to define the publication, what we want to replicate. Okay. So the situation, the state of your publication at a particular time is called the snapshot. یہ فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے اور اس میں لیٹس سے کہ 20 ٹیبلز ہیں, اور ان میں سے فار یور اون ریزنس یا اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف یور آرگنائزیشن, you decide that I will replicate 3 tables out of it. Out of these 20 tables that are there in your schema, you want to replicate 3 tables. Okay, then your publication that consists of these 3 tables. So the data in these 3 tables at any particular moment defines its state, and
when we capture, when we store, when we save the state of these three tables at any particular moment, then we say this is a snapshot. چنانچہ یہ جو اسنیپ شاٹ ہے یعنی ایک خاص موقع پہ آپ نے اپنے جو پبلیکیشن ہے اس کی اسٹیٹ کو کیپچر کر لیا, سیو کر لیا, محفوظ کر لیا, دیٹ ول بی کالڈ دا اسنیپ شاٹ. اب جو اسنیپ شاٹ ہے اٹ از انوالوڈ ایٹ لیسٹ ونس ان آل ٹائپس آف ریپلیکیشن. یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. آئی ہوپ اب آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اور بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ particularly the snapshot replication, in that case snapshot is involved repeatedly, because now this is the particular type of replication in which snapshot is involved repeatedly, or we can say we have named it as the snapshot replication. Okay, I hope آپ کو یہ بات اب تک کلیئر ہو گئی ہوگی. اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ یعنی اس میں چاہتے ہیں کہ ہم you want to go for the replication, تو آپ کو کچھ باتیں, کچھ ڈیسیشن جو ہے وہ بہت کلیئرلی کرنے چاہیے. مثلاً کہ آپ کو اپنی جو ریپلیکیشن ہے اس کو ویری کیئرفلی, ویری کلیئرلی پلان کرنا چاہیے. آپ ریپلیکیٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں, کیا ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, کون کون سے پبلشرز ہیں, کون کون سے سبسکرائبرز ہیں, اور ڈسٹریبیوٹر کون کون سے ہیں. آپ کو یہ سرورز نامینیٹ کرنے پڑیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ 3 ریپلیکیشن کے میتھڈ ہیں ان میں سے کون سا آپ کو سوٹ کرتا ہے. اور دیکھیے یہ بات میں آپ سے ریپیٹڈلی کہہ چکا ہوں کہ نیور ایور ٹرائی ٹو انفورس ٹو امپلیمنٹ اے سنگل سولوشن ایوری ویئر. اٹ کین بی امپلیمنٹڈ بٹ اٹ may misfit very badly. Rather than introducing the efficiency, it may make your working environment, your system inefficient. تو چنانچہ جو پرٹیکولر ٹائپ کی ریپلیکیشن آپ کو چاہیے اس کو آپ سلیکٹ کریں کیئرفلی. آپ کو کیا چاہیے, کیا سوٹ کرتی ہے. اور بلکہ اس سے پہلے یہ ڈیسیژن ہے کہ ڈو وی نیڈ ریپلیکیشن اور ناٹ. تو پہلا سوال تو یہ ہے کیا ریپلیکیشن کی ضرورت ہے, اور اگر ہے پھر کس ٹائپ کی. اور ظاہر ہے کہ ریپلیکیشن ہمیں کیوں چاہیے اس بارے میں ہم, یا جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں اس بارے میں ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. آئیے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم جو اسنیپ شاٹ ریپلیکیشن ہے اس کو کس طریقے سے ہم کریں گے. جب آپ بات کرتے ہیں دا امپلیمنٹیشن آف اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ, تو یہ بیسیکلی چاہے اس میں آپ فریگمنٹیشن کریں جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے, یا چاہے آپ اس میں ریپلیکیشن کریں, بیسیکلی یہ ہے کیا, دس از اے سیکوینس آف سرٹن اسٹیپس. اور اس میں اگین جیسے میں نے کہا سیکوینس آف اسٹیپس, اس سے مراد یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پرفارم دیز اسٹیپس بٹ ان اے پرٹیکولر آرڈر, پرٹیکولر سیکوینس. تو چنانچہ آپ کو ہو سکتا ہے کسی اسٹیج میں محسوس ہو کہ یہ کافی لینتھی پروسیس ہے, بٹ دی تھنگ از کہ آپ واقعی ایک ایسی انوائرمنٹ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ تھوڑی سی کمپلیکس ہے. چنانچہ اس میں یعنی یہ مشکل بالکل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں اسٹیپس کافی سارے انوالو ہیں. تو آپ کو تمام اسٹیپس جو ہیں وہ ایک ایک ترتیب میں یا باری باری کر کے کرنے ہیں. اب پرابلم یہ ہے چونکہ یہ ایک نسبتاً کمپلیکس انوائرمنٹ ہے, تو اس میں بہت سے پیسز جو ہیں وہ آپس میں فٹ ہوتے ہیں تو یہ صحیح پکچر بنتی ہے. تو ظاہر ہے ان میں سے کوئی سا پیس اگر صحیح طرح فٹ نہیں ہے تو جتنا آپ دور جائیں گے تو کسی بھی سٹیج پہ آپ کو ایک ایرر جو ہے سامنے آ سکتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس ایرر کو ٹریس کرنا جو ہے بعض کیسز سے مشکل ہو جاتا ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ اس کو کر لیتے ہیں. تو اگر آپ کو اس سارے پروسیس میں کہیں پرابلم آ بھی رہے ہیں تو جسٹ کیپ آن ٹرائنگ, اور جسٹ کیپ فوکسنگ کہ واٹ از دا پرابلم. تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, آپ انشاءاللہ الٹیمیٹلی کر لیں گے. اوکے, ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از اے بیسیکلی سیکوینس آف اسٹیپس. اب سب سے پہلی بات اس میں ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم کس انوائرمنٹ کے اندر یہ جو ہمارا ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس ہے اور جس میں ریپلیکیشن ہے وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اب اس میں جیسے ہم دیکھیں گے کہ بہت سمپل انوائرمنٹ سے لے کے اور نسبتاً کمپلیکس انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کی بن سکتی ہے. تو آپ کو فیملیئر کروانے کے لیے ایک بہت آسان انوائرمنٹ کے ساتھ میں آپ کو اسٹارٹ کرواتا ہوں کہ جب کہ آپ یہ جو ریپلیکیشن ہے یو پرفارم اٹ آن اے سنگل مشین. دیکھیے جیسے میں سنگل مشین کہتا ہوں آپ یہ فوراً سمجھ جائیں کہ دس از ناٹ اے ٹرو ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ, کیونکہ ظاہر ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کی تو اس کیس میں ہمیں ایٹ لیسٹ 2 مشین جن پہ کہ ڈاٹا مینج ہو رہا ہو وہ ہمیں چاہیے. تو آلدو یہ ایک پراپر ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن اس کا کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دس انوائرمنٹ از ویری سمپل, اٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اور امپلیمنٹ.
چنانچہ میں یہاں سے آپ کا اسٹارٹ کروں. اس میں یہ ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے یا اس ڈرل کے لیے آپ کو اپنی ایک ہی مشین پہ سیم مشین کے اوپر آپ کو سیکول سرور کے ملٹیپل انسٹنسز انسٹال کرنا ہوں گے, لیٹس سے ایٹ لیسٹ 2. تو اس میں یہ ہے کہ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹرمینالوجی ہم استعمال کریں گے سیکول سرور کی. تو جب آپ ایک دفعہ ایسکیول سرور کو جو اس کی سی ڈی ہے اس کو رن کرتے ہیں تو ایک دفعہ وہاں پہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ایسکیول سرور انسٹال ہو جائے گا. تو اسے ہم کہیں گے دیٹ از این انسٹنس آف دا سیکول سرور. تو اگر آپ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اس کو رن کریں گے اسی سیٹ اپ کو تو وہ بار بار انسٹال ہو جائے گا, اور اسے ہم کہیں گے دیز آر دا ملٹیپل انسٹنسز آف دا سیکول سرور. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ملٹیپل انسٹنسز کو ہم انسٹال کریں گے تو ان ڈفرنٹ انسٹنسز کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ود دیئر نیم, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوری سیکول سرور انسٹنس از آئیڈینٹیفائڈ بائی اٹس نیم, جیسا کہ ہم ابھی آگے ان کو نام دیں گے. جہاں تک انوائرمنٹ کا تعلق ہے تو اس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ جو یہ سمپل سیٹ اپ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے ونڈوز ایکس پی اور جو ایسکیول سرور کا پرسنل ایڈیشن ہے یا جو ڈیسک ٹاپ ایڈیشن ہے اس کے ساتھ یہ کام کر جائے گا. لیکن چونکہ جو ہم بعد میں ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے وہ اس انوائرمنٹ میں نہیں چلیں گے, اس میں آپ کو ڈسپلن ہائر لیول کے جو سافٹ ویئر وہ چاہیے ہوں گے. اس لیول کے لیے جسٹ ونڈوز ایکس پی, سیکول سرور پرسنل ایڈیشن اور P4 مشین بھی دیٹ ول ڈو. اب یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہم نے کہا کہ سیکول سرور کے ہم 2 انسٹنس انسٹال کریں گے اور ہم ان کے نام رکھیں گے. مثال کے طور پہ فرض کریں ہم اپنے انوائرمنٹ میں ایک کا نام رکھ دیتے ہیں پشاور اور ایک کا نام رکھتے ہیں کوئٹہ, اور بریفلی ہم اس کو کہیں گے PESH ان کے پیش اور QTA کوئٹہ. تو یہ 2 نام ہمارے ہوں گے, یعنی 2 انسٹنسز کے جو ہم سیم مشین کے اوپر سیکول سرور کے انسٹال کریں گے. اب ایک دفعہ میں آپ کو گو تھرو کروا دیتا ہوں اس پروسیجر سے بھی کہ کس طریقے سے ہم سیکول سرور کو انسٹال کریں گے. حالانکہ یہ بہت سمپل پروسیس ہے لیکن پھر بھی آپ کو جسٹ فیملیئر کرنے کے لیے کہ جب آپ اس کا سیٹ اپ رن کریں گے, جیسے میں آپ سے پہلے کہا کہ آپ رن کریں گے ایکس پی کے اوپر سیکول سرور کا پرسنل ایڈیشن یا ڈیسک ٹاپ ایڈیشن. اوکے, تو یہ آپ کو ویلکم کہے گا, سمپل ایک اسکرین آئے گی. اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے جس کمپیوٹر پہ انسٹال کرنا ہے وہ, جو کہ ظاہر ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر تو ہے لیکن ابھی آپ نے اس کو انسٹال نہیں کیا, تو پہلے آپ سے یہ پوچھے گا کہ جس مشین پہ آپ نے انسٹال کرنا ہے وہ لوکل مشین ہے یا نیٹ ورک کی کوئی اور مشین ہے, تو آپ کہہ دیجیے کہ لوکل مشین ہے. اوکے, اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس مشین کے اوپر سیکول سرور اور اس کے جو کلائنٹ ٹولز ہیں, یعنی نارملی جو DBMS کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا DBMS ہے جو اس کا انجن ہے بیسک, اس کو اور جو کلائنٹ ٹولز ہیں ان کو الگ الگ کرتے ہیں. کیونکہ ایسا ہے کہ آپ کو ایک جنرل کلائنٹ سرور انوائرمنٹ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے کا پورا جو DBMS اس کو انسٹال کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ہماری ڈیٹا بیس جو ڈیٹا مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہوتی ہے ہماری سرور سائٹ کے اوپر. تو جو DBMS ہے اس کو ہمیں انسٹال کرنا چاہیے سرور کے اوپر, اور جو باقی اس کو ایکسس کرنے کے لیے فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو SQL ہے اس کے اندر, یعنی جو آپ کے پاس سیکول سرور ہے اس میں ہمارے پاس ہے کیوری انالائزر جو کہ آپ کلائنٹ ٹول کہہ سکتے ہیں, اور فار ایگزامپل اوریکل کے اندر ہمارے پاس سیکول پلس یا فارم بلڈر, یہ ہمارے پاس کلائنٹ سائڈ کے ٹولز ہیں. تو یہاں سے آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کلائنٹ ٹول اور سرور دونوں کرنے ہیں, تو آپ اس پہ یس کر دیجیے. اس کے بعد یہ آپ سے نام پوچھ رہا ہے, آپ کو نام دے دیجیے, اور پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سرور اینڈ کلائنٹ ٹول دونوں اپنے کرنے ہیں, آپ یس کر دیجیے. یہاں پر نیکسٹ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ انسٹنس کا نام کیا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اگر جو اس کا انسٹالر ہے وہ بائی ڈیفالٹ بھی کوئی نام رکھ سکتا ہے, لیکن آپ اس کو نام کو بائی ڈیفالٹ ختم کر کے آپ اپنی مرضی کا نام دیجیے. جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ دے رہے ہیں کوئٹہ, تو یہاں پہ میں نے اس کو QTA کر دیا کوئٹہ. اس کے بعد پھر یہ انہوں نے کہا کہ کس قسم سیٹ اپ ہے, آپ اس کو ٹپیکل کر دیجیے. پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ جو SQL کی سروسز ہے, SQL جیسے ایک اس میں ہمارے پاس مثال کے طور پہ ایک DBMS ہے اور ایک ہے SQL سرور ایجنٹ, وہ ایک طرح سے سروس ہے سیکول سرور کی. تو وہ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس سروس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کون سا اکاؤنٹ استعمال کریں گے. تو یہاں پہ آپ فی الحال اس کو کہہ دیجیے لوکل سسٹم اکاؤنٹ کریں گے, تو اس سے وہ یہ ہوگا کہ جب آپ لاگ ان کریں گے اور سیکول سرور سٹارٹ ہوگا تو جو اس کی سپورٹ سروسز ہیں وہ بھی آن ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ونڈوز اتھینٹیکیشن میتھڈ یا کہ مکسڈ موڈ. اس میں یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, جب DBMS کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے لیٹس سے سیکول سرور کے ساتھ, تو سب سے پہلے وہ آپ کو اتھینٹیکیٹ کرے گا. اس سے مراد یہ کہ آپ ایک ویلڈ یوزر ہیں یا نہیں ہیں. اب ذرا چونکہ ہمارے پاس جو سیکول سرور ہے اور جس انوائرمنٹ میں ہم اس کو رن کر رہے ہیں جو کہ ونڈوز ہے, دونوں ہی مائکروسافٹ کی پروڈکٹس ہیں, تو ان کی آپس میں کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہے. ظاہر ہے کہ چونکہ سیم آرگنائزیشن کی بنی ہوئی ہے, سیم کمپنی کی بنی ہوئی ہے. یہاں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جو DBMS سیکول سرور ہے
جب وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا ایز اے ویلڈ اور ان ویلڈ یوزر تو اس کے لیے اتھینٹیکیشن کا کیا طریقہ استعمال کریں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ اگر آپ ونڈوز میں لاگ ان ہو گئے ہوئے، ظاہر ہے کہ آپ ونڈوز میں لاگ ان ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ ڈیٹا بیس کے ساتھ یا ڈی بی ایم ایس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے نا. تو ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جو آپ کی اتھینٹیکیشن استعمال ہوئی تھی ونڈوز میں لاگ ان کرتے ہوئے، اسی کو بیس بناتے ہوئے جو سیکول سرور ہے وہ آپ کو الاؤ کر دے ٹو انٹر. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے. اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ مکس پورٹ ہو جائے. مکس پورٹ سے کیا بناتا ہے کہ پہلے لیول کے اوپر آپ کی جو اتھینٹیکیشن ہے وہ کی ہے ونڈوز نے، آپ کو الاؤ کیا، آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ایز اے ویلڈ یوزر. اب دوسرے لیول کے اوپر فردر چیک کے لیے، فردر ایشورٹی کے لیے جو سیکول سرور ہے وہ آپ سے ایک اور جو ہے وہ یوزر نیم اور پاسورڈ پوچھے گا. تو جو دوسرا جو طریقہ ہے اس کو کہا گیا ہے مکس پورٹ، جس میں کہ آپ کو اس کا مطلب ہے کہ ڈبل اتھینٹیکیشن دینی پڑے گی. ایک ہوگی ونڈوز کی اور ایک ہوگی سیکول سرور کی اپنی. تو موسٹ آف دا ٹائم آپ جب ہم اس مطلب ایک ہی مشین کے اوپر کر رہے ہیں تو اس میں آپ جو ونڈوز اتھینٹیکیشن موڈ ہے اسی کو سلیکٹ کر لیجیے. اوکے، تو یہاں پہ کچھ آپ کو وہ یعنی میسج دے گا، اس کے بعد یہ آپ کو اس طرح کی اسکرین آ جائے گی. اس سے مراد یہ ہوگا کہ اب جو آپ کا سیکول سرور ہے اس کا جو انسٹالیشن کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. یہ ہارڈلی کوئی 4 یا 5 منٹ لے گا تو اس کے بعد یہ اس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اس دوران آپ کو اس طرح کی اسکرین بھی نظر آئے گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو آپ کا جو ایکٹیویٹی ہے یہ از گوئنگ آن، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی کام ہو گیا کتنا رہ گیا. لیکن ہارڈلی 4-5 منٹ کا پروسیس ہے. جب آپ نے سیکول سرور کا ایک انسٹنس انسٹال کر لیا، جیسے میں نے ابھی کوئٹہ کیا تھا، اسی طریقے سے آپ دوبارہ اس کو رن کریں گے، پھر جو اس کا سیٹ اپ ہے اس کو رن کریں گے اور آپ اس کا ایک اور انسٹنس جو ہے اس کو انسٹال کر لیں گے. اور لیٹس سے ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے پشاور، جس کا مطلب ہمارے پاس اب 2 سائٹس ہو گئی ہیں، ایک کوئٹہ اور ایک پشاور. اب سیکول سرور کے جب 2 انسٹنسز جو ہے وہ انسٹال ہو گئے ہیں، اب بات یہ ہے کہ آپ کو اس کو مینج کرنا ہوگا. یعنی جب ہم ریپلیکیشن کنٹرول کر رہے ہیں ان دونوں انسٹنسز کو یو ہیو ٹو مینج دیم، یو ہیو ٹو ورک ود دیم. اس کے لیے جو ٹول سیکول سرور پرووائڈ کرتا ہے دیٹ از دا انٹرپرائز مینیجر. آپ انٹرپرائز مینیجر کو رن کریں گے اور وہ کرتا ہے کہ بیسیکلی ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جو کہ جتنے بھی انسٹنسز آپ کے انسٹالڈ ہے ایک مشین پہ یا جتنے بھی اویلیبل ہے ان کو وہ شو کرے گا، ان کو ان سے لنک ہو جائے گا اور وہ آپ کو شو کرے گا اور آپ اس پہ سارے کام کر سکیں گے. لیکن سب سے پہلے کو یہ کرنا پڑے گا کہ انٹرپرائز مینیجر جو کہ ایک ٹول ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، اس کے ساتھ آپ کو ان 2 انسٹنسز کو رجسٹر کرنا ہوگا. یعنی آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ انٹرپرائز مینیجر کو یہ 2 انسٹنسز ہیں یا ملٹیپل انسٹنسز ہیں، ان کو وہ رجسٹر کرے گا اور پھر آپ کو یہ انسٹنسز جو اویلیبل ہوں گے اس پہ آپ ڈفرنٹ کام کر سکیں گے. اب نیکسٹ کچھ سلائیڈ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ آپ یہ جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے وہ کیسے کریں گے. اب آپ کے سامنے یہ کنسول نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے کنسول روٹ، اس کے بعد ہے مائکروسافٹ ایسکیول سرور اور سیکول سرور گروپ لکھا ہوا ہے. اب سیکول سرور گروپ کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے مینیو سے آ جائے گا. اس پہ آپ کے پاس سامنے نظر آ رہا ہے کہ نیو ایسکیول سرور رجسٹریشن، اس کو آپ سلیکٹ کر لیں گے اور یہی چیز، یہی آپشن جو ہے وہ آپ کو جو ٹاپ پہ مینیو آئٹمز ہیں ان میں سے ٹولز کے اندر سے بھی آپ کو یہ مل جائے گا. اوکے، اس کے بعد جب آپ یہ کہیں گے کہ نیو ایسکیول سرور رجسٹریشن، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو یہ وزٹ جو ہے آن ہو جائے گا، اسٹارٹ ہو جائے گا. نیکسٹ اسکرین میں وہ آپ سے یہ کہے گا کہ آپ وہ سیکول سرور کا انسٹنس سلیکٹ کیجئے جس کو کہ آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر یہ کہ جو انسٹنسز یہاں پہ اس وقت اس انوائرمنٹ پہ رن ہو رہے ہوں گے وہ آپ کو یہاں شو کرے گا. اگر شو نہ بھی کرے تو جیسے آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اویلیبل سرورز، وہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر نیئر. اب یہ جو نام ہے بیسیکلی یہ نام ہے مشین کا، اس مشین کا جس پر کہ ہم نے یہ جو انسٹنسز انسٹال کی ہیں. اب وہ آپ کو مشین کا نام تو شو کر رہا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ سرور کا نام شو نہیں کر رہا، کیونکہ ذرا ہم نے سرور 2 انسٹال کیے تھے، ایک تھا کوئٹہ ایک تھا پشاور. اب یہاں پہ کوئٹہ یا پشاور نظر نہیں آ رہا. اوکے، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اویلیبل سرورز میں جو نام پر لکھا ہوا دکھا رہا ہے ڈاکٹر نیئر، دس از دا نیم آف دا مشین. اس مشین کے اوپر ہم نے 2 انسٹنسز انسٹال کیے ہوئے ہیں. آپ یہ کریں گے کہ آپ اس طریقے سے جہاں پہ مشین کا نام لکھا ہوا ہے یا یہاں پہ ڈومین کا نام لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ > دے کے اور آگے خود سے سرور کا نام لکھ دیں گے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو سرور کا نام پتا ہے، کیوں کہ ابھی آپ نے انسٹال کیا تھا. ظاہر ابھی ہم نے انسٹال کیا کوئٹہ پشاور، ان میں سے آپ جو مرضی نام دے دیں، کوئٹہ دے دیں یا پشاور دے دیں، دونوں دے دیں ان باری باری. جب
کوئٹہ لکھ دیا اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں گے سامنے آپ کے ایڈ کا یہاں پہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے. اس کو جب ایڈ پہ کلک کریں گے تو اویلیبل سرور سے یہی چیز اٹھ کے آ جائے گی ایڈڈ سرورز پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سرور جو کہ مشین نیم سلیش کوئٹہ جب نے لکھا ہے, اب یہ مشین جو ہے رجسٹریشن کے لیے اویلیبل ہو گئی ہے. okay. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو آپ نے انسٹال کیے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اس مشین پہ کوئٹہ اور پشاور کے 2 سرورز ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ انسٹال نہ کیے ہوتے تب ہمیں کہاں سے پتا چلتا کہ اس مشین پہ کون کون سے جو انسٹنسز ہیں وہ سیکول سرور کے انسٹالڈ ہیں, یا اس مشین کی ایکسس میں کون کون سے سرورز ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیکول سرور کا ایک اور ٹول ہے which is called the service manager. اس سروس مینیجر کے ذریعے what you do, you basically start and stop different services of the SQL server. مثال کے طور پہ ایک سیکول سرور خود سے ہے, پھر ایک اور ہم نے سروس کا نام دیا تھا SQL ایجنٹ سرور, اس کا ہم آگے ذکر کریں گے, یہ بھی ایک سروس ہے. تو جو سروس مینیجر ہے اس کے ذریعے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ اس مشین کی ایکسس میں کون کون سے سرور ہیں, یعنی یہاں پہ آپ کو رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود سے ان کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ سروس مینیجر جو ہے وہ ہم کہاں سے رن کر سکتے ہیں, اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ جب آپ انسٹال کریں گے سیکول سرور کو تو یہاں نیچے اس ٹاسک بار کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا یہ آئکن نظر آئے گا جو کہ سروس مینیجر کا ہے. اور اگر آپ کو یہ آئکن نہیں بھی مل رہا تو آپ کیا کریں گے کہ آپ پروگرام کے ذریعے سیکول سرور کے ذریعے یہاں پر جب اس کی آپشن میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو سروس مینیجر نظر آ جائے گا, اور جب آپ اس کو رن کریں گے تو یہ اس طرح سے سامنے اس کی ایک ونڈو آئے گی, اور یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس جگہ پہ آپ کو اس مشین کی ایکسس میں جتنے بھی سرورز ہیں, جتنے بھی انسٹنسز ہیں سیکول سرور کے, وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ہمیں کس طریقے سے ہمارے جو انسٹنسز ہیں سیکول سرور کے ان کا پتا چلے گا تاکہ ہم ان کو رجسٹر کروا سکیں. okay. ہم یہاں پر تھے جب ہم نے کہا کہ ہم نے جو ہمارا وہ تھا انٹرپرائز مینیجر, ہم نے اس کو کوئٹہ کا نام دے دیا اپنے اس انسٹنس کا جس کا نام کوئٹہ تھا, اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو میسج دیا کہ رجسٹرڈ سکسیسفلی. اگر آپ نے صحیح طریقے سے تمام اسٹیپس کیے تھے انسٹالیشن کے, اور اگر آپ نے اس کو صحیح نام دے دیا تو اس کیس میں جو ہے وہ آپ کو یہ میسج مل جائے گا کہ رجسٹرڈ سکسیسفلی. اور دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ ان سرورز کو رجسٹر کرنے کے لیے جب بھی نام دیتے ہیں تو وہ ڈومین نیم اور سلیش انسٹنس نیم آئے گا. اس کیس میں چونکہ ہمارا ڈومین نیم نہیں تھا بلکہ اس کیس میں ہمارا مشین نیم تھا, اور اس سے آگے ہم نے اپنے انسٹنس کا نام دے دیا. تو اس طریقے سے آپ کا جو کوئٹہ ہے وہ رجسٹر ہو گیا. اب یہی کام آپ دوبارہ کریں گے, اور اسی طریقے سے آپ ایک اور SQL سرور رجسٹریشن کا پروسیس رن کریں گے, اور آپ پشاور کو بھی رجسٹر کر لیں گے. جب یہ کام آپ دونوں سکسیسفلی کر لیں گے تو اس کے بعد جو آپ کے پاس انٹرپرائز مینیجر ہے اس کے اندر آپ کو یہ دونوں انسٹنسز جو ہے کوئٹہ اور پشاور دونوں نظر آ رہے ہوں گے. اور اگر آپ ان کو ایکسپینڈ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کے اندر, یعنی ہر ایک انسٹنس کے اندر پھر ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں اوپر والے میں دیکھیں پشاور میں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیٹا بیسز, ڈیٹا ٹرانسفارمیشن سروسز, مینجمنٹ, ریپلیکیشن, سیکورٹی. دیز آر ڈفرینٹ آبجیکٹس دیٹ آر انکلوڈیڈ ان ون انسٹنس آف دا سیکول سرور. تو آپ کے جتنے بھی انسٹنسز آپ کریں, جیسے ہم نے یہاں پہ 2 انسٹال کیے ہیں, آپ 3-4 بھی کر سکتے ہیں, یا اس کی رینج میں, ہم رینج کی بعد میں بات کریں گے رینج سے کیا مراد ہے, جتنے بھی انسٹنسز ہیں سیکول سرور کے وہ سب آپ کو اس طریقے سے رجسٹر کرنے کے بعد انٹرپرائز مینیجر کے اندر نظر آ رہے ہوں. جب آپ نے یہ دونوں انسٹنسز جو ہیں وہ رجسٹر کر لیے, اب آپ بڑھیں گے ٹورڈز دا ریپلیکیشن, یعنی ہم ریپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں, اور اس وقت جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ ہے سنیپ شاٹ ریپلیکیشن. اب آپ یہ کریں گے کہ آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس سرور کو, یعنی کہ ابھی ہمارے پاس جیسے یہاں پر 2 انسٹنسز ہیں, ہم نے کس سرور کو یا کس انسٹنس کو وی نیڈ ٹو میک یا وی شوڈ میک ایز دا ڈسٹریبیوٹر. سب سے پہلے ہمیں جو ڈسٹریبیوٹر سرور ہے وہ سیٹ کرنا ہوگا. لیٹس سے کہ ہم اپنے اس سینیریو میں, اس سچویشن میں ہم کوئٹہ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ کوئٹہ میں جو ہمارا سیکول سرور کا انسٹنس ہے وہ ورک کرے گا ایز دا
ڈسٹریبیوٹر. اوکے, اب اس کے لیے ہم کریں گے یہ کہ ہم یہاں پہ ایک ہمارے پاس وزرڈ ہے جو ہے وہ اس مقصد کے لیے کہ کنفیگر پبلشر ڈسٹریبیوٹر اینڈ سبسکرائبر, اس وزرڈ کو ہم نے رن کرنا ہے. اب اس وزرڈ کو ایکسس کرنے کے لیے, رن کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. یا تو آپ جو ٹاپ پہ ٹولز ہیں وہاں کلک کریں گے اور ریپلیکیشن کے اندر ایک آپشن نظر آ رہی ہے اور جس میں کہ نظر آئے گا کہ کنفیگر پبلشر سبسکرائبرز اینڈ ڈسٹریبیوشن, تو چاہے وہاں سے کر لیں یا ادروائز جو آپ یہاں پہ آپ کا جو لیفٹ پہ جو آبجیکٹ آپ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ریپلیکیشن کا ایک آپشن نظر آ رہا ہے, ایک آپ کو وہاں پہ ایک اس کا فولڈر سے نظر آ رہا ہے. آپ اس کو جب رائٹ کلک کریں گے تو وہاں پر سے بھی آپ یہ جو آپشن ہے یا جو وزرڈ ہے کہ کنفیگر پبلشر سبسکرائبر ڈسٹریبیوٹر, اس کو آپ رن کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ کسی بھی ایک جگہ سے رن کر لیجئے. یہ سب سے پہلے آپ کی ویلکم اسکرین جو ہے وہ سپلیش اسکرین آپ کے سامنے آئے گی. اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ کوئٹا کو, جو کہ ہمارے انسٹنس کا نام ہے, اب ہم سرور یا انسٹنس کہنے کے بجائے سمپلی اس کو نام لیں گے. تو یہ سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھے گا کیا آپ کوئٹا کو اپنا ڈسٹریبیوٹر بنانا چاہتے ہیں یا کسی اور سرور کو. چونکہ آپ فرسٹ ٹائم یہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے آپ کو کوئی اور سرور نیچے نظر نہیں آ رہا ہوگا آپشن کے اندر. آپ کو سب سے پہلے, چونکہ ہم نے یہ طے بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے کوئٹا کو ہی ڈسٹریبیوٹر بنانا ہے, تو آپ کو اسی کو یس کرنا ہوگا. تو آپ یہاں پہ نیکسٹ کر دیجئے. اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ ایس کیو ایل سرور ایجنٹ اسٹارٹ اپ اکاؤنٹ جو ہے وہ کون سا ہوگا. اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو سیکویل سرور ہے اس میں ڈفرنٹ سروسز رن کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو ڈیٹا بیس خود سے ہو گیا, ڈی بی ایم ایس خود سے ہو گیا, ایک ہے ایس کیو ایل سرور ایجنٹ. جو ایجنٹ ہے جتنی بھی آپ کی ریموٹ ایکسیسز ہیں, یعنی ایک سرور سے ایک انسٹنس سے دوسرے انسٹنس میں جو ایکسیسز ہیں اس میں جو ایس کیو ایل سرور ایجنٹ ہے یہ انوالو ہوتا ہے. اس سروس کے رن ہوئے بغیر آپ جو ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس کا کوئی بھی جو ایکٹیویٹی ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جو ہمارے پاس ایس کیو ایل سرور ایجنٹ ہے وہ کیسے رن ہوگا, کس اکاؤنٹ سے رن ہوگا. تو یہاں سے آپ یہ پوچھتا ہے تو وہ اس نے کہا ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا وہ رن ہو سیکویل سرور تو یہ آٹومیٹیکلی جو سیکویل سرور ایجنٹ ہے یہ بھی رن ہو جائے. تو آپ اس کو یس کر دیجئے اور یہ نیکسٹ اسکرین پہ آ جائے گا. یہاں پہ وہ آپ کو ایک وارننگ دے گا, لمبی سی وارننگ ہے جو بیسیکلی جو آپ کی فائلز ہیں جہاں پہ آپ کا جو ریپلیکیٹڈ ڈیٹا ہے اس کی ایکسیس کے بارے میں ہوگا. اس کو آپ جو ہے نا اگنور کر دیجئے اور آگے چلیں. اس کا فردر آپ سے کنفرم کرے گا کہ جو یہ آپ کو سیٹنگز دی ہیں اس کو آپ نیکسٹ کر دیجئے اور یہاں سے پھر وہ جو تمام جو اس کو ریکوائرڈ آپشنز تھیں وہ پوری ہو گئیں اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اب میں جو اپنا کام ہے وہ کروں گا. آپ فنش کلک کریں گے اور وہ اس کو ڈفرنٹ سٹیپس جو ہے وہ آپ کو دکھائے گا جس میں انوالوڈ ہے, وہ تمام کرے گا باری باری اور آخر میں آپ کو یہ میسج آ جائے گا کہ اٹ ہیز بین ڈن سکسیسفلی. تو اب آپ نے ابھی تک سٹیپ کیا کیا ہے کہ آپ نے کنفیگر کر لیا ہے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو. اوکے, جیسے ہی آپ نے ڈسٹریبیوٹر کو کنفیگر کر لیا اور بیسیکلی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کوئٹا کو کنفیگر کیا ہے ایز ڈسٹریبیوٹر. تو اس وزرڈ کے کمپلیٹ ہوتے ہی آپ کے لیے ایک انفارمیشن اسکرین جو آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آپ کے جو آبجیکٹس تھے, ہم نے کہا تھا جیسے کہ جو دونوں ہمارے انسٹنسز ہیں ان کے اندر کچھ آبجیکٹس انوالو ہیں اور دونوں میں سیم ہے. ظاہر ہے کہ ان کی ویلیوز تو اپنی اپنی ہیں لیکن آبجیکٹ سیم ہیں. ڈسٹریبیوٹر کو کنفیگر کرنے کے بعد آپ کو یہ انفارمیشن اسکرین آپ کے سامنے آئے گی کہ چونکہ آپ نے اس انسٹنس کو یعنی کوئٹا کو کنفیگر کر لیا ہے ایز دا ڈسٹریبیوٹر, تو یہاں پہ اب ایک ایکسٹرا آبجیکٹ کریٹ ہو جائے گا دیٹ ول بی کالڈ دا ریپلیکیشن مانیٹر. اس آبجیکٹ کے ذریعے آپ ریپلیکیشن کے جو ڈفرنٹ فیزز ہیں, جو ڈفرنٹ سٹیجز ہیں, ان کو مانیٹر کر سکیں گے. چنانچہ یہ ایک انفارمیشن اسکرین آئے گی اور ساتھ ہی جو کوئٹا کے آبجیکٹس تھے ان میں ایک آبجیکٹ کا اضافہ ہو جائے گا اینڈ دیٹ ول بی دی ریپلیکیشن مانیٹر. اب یہ جو آبجیکٹ ہے یہ آپ کو جو اوپر آپ کا پشاور ہے وہاں نظر نہیں آ رہا ہوگا, اس لیے سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئٹا کو کنفیگر کیا ہے ایز دا ڈسٹریبیوٹر. اوکے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے جو ابھی تک ایکٹیویٹی کی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ آپ کا جو کوئٹا ہے دیٹ ہیز بین کنفیگرڈ ایز دا ڈسٹریبیوٹر اینڈ آلسو ایز دا پبلشر. یہ دونوں کام ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن یعنی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس میں آپ مینشن ہو گیا کہ پبلشر بھی ہے, آپ کا کوئٹا پبلشر بھی ہے اور ساتھ ہی وہ ڈسٹریبیوٹر بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو آپ کا ریپلیکیشن مانیٹر ہے
اس میں آپ کو ایک فولڈر نظر آ رہا ہوگا ایجنٹس کا, اور ایجنٹس کے اندر آپ کو 5-6 ڈفرنٹ ٹائپس کی جو ایجنٹس ہیں وہ ان کے فولڈر نظر آ رہے ہوں گے. لیکن ابھی تک ان فولڈرز کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک آپ نے نہ تو کوئی پبلیکیشن سیٹ کی ہے, نہ آپ نے کوئی سبسکرائبر جو سیٹ کیا ہے. جسٹ آپ نے کوئٹا کو نامینیٹ کیا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو ورک ایز اے ڈسٹریبیوٹر, اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ڈسٹریبیوٹر ہوگا اپنا. جب اپنے کی بات کر دی تو ساتھ ہی وہ سیٹ ہو گیا ایز پبلشر ایز ویل. تو ابھی تک یہ ہوا ہے کہ آپ نے جو کوئٹا ہے اس کو ایز پبلشر اور ایز اے ڈسٹریبیوٹر آف اٹ سیلف آپ نے ڈکلیئر کر دیا ہے, اور اس کے مطابق جو کچھ آبجیکٹس تھے وہ اس کے اندر کریٹ ہو گئے ہیں, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے انٹرپرائز مینیجر کے اندر. okay. اب اس کے بعد obviously جو نیکسٹ اسٹیپ ہے, میں آپ سے کہا تھا نا کہ یہ سمپل ایک تمام پروسیس ہے جس میں کہ ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں, اور آپ کو ایک سیکوینس میں تمام اسٹیپس کرنے ہیں. کوئی بھی جو آپ کا اسٹیپ ہے وہ آؤٹ آف سیکوینس نہیں ہو سکتا. اب جس وقت کہ آپ نے ڈسٹریبیوٹر اور پبلشر جو آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے, اب نیکسٹ ٹرن ہے کہ آپ ایک پبلیکیشن کو ڈیفائن کیجئے. کیا مراد ہے کہ آپ یہ ڈیفائن کریں کہ وہ کیا ہمارا وہ پبلیکیشن ہے جو کہ ریپلیکیٹ ہوگی, وہ کیا آبجیکٹس ہیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اندر یو کین انکلوڈ دی انٹائر ڈیٹا بیس اور سرٹن ٹیبلز, ویوز یا ایون اسٹورڈ پروسیجرز, یا ایون ہم چاہیں تو ایک ٹیبل کے سرٹن کالمز یا سرٹن روز بھی ہم کر سکتے ہیں. تو چنانچہ اب ہم اس سٹیج کے اوپر ہیں کہ وین وی آر گوئنگ ٹو ڈیفائن دا پبلیکیشن. آپ اس کے لیے وزرڈ ہے اس کو رن کریں گے. جب آپ اس وزرڈ کو رن کیا تو جو آپ کا پبلشر سیٹ ہے اس وقت وہ کون سا سیٹ ہے, وہ سیٹ ہے کوئٹا. تو کوئٹا کے اوپر جو آپ کے شیئربل جو ڈیٹا بیسز ہیں وہ آپ کو دکھا دے گا. ان میں سے ایک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو اس کے بلٹ ان ہے کہ جب آپ سیکوئل سرور انسٹال کرتے ہیں تو یہ وہ ڈیٹا بیسز ہیں جو کہ ابھی تک آپ نے کریٹ نہیں کیے, بلکہ یہ انسٹالیشن کے ساتھ خود سے کریٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ چاہیں تو کیونکہ اگر ہم اپنا ڈیٹا بیس کریٹ کرتے تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے سیکوینسز کے اندر یا اسٹیپس کے اندر ایک اور اسٹیپ ایڈ ہو جاتا. تو اس اسٹیپ کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے کیا کیا کہ میں نے جو ڈیٹا بیس کریشن کا جو ایکٹیویٹی تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے بعد ہمیں اس میں ٹیبلز بھی کریٹ کرنے پڑتے, پھر ڈیٹا فیڈ کرنا پڑتا. اس تمام اسٹیپس کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے جو اس کے بلٹ ان ڈیٹا بیس تھا, جو اس کے ٹیبلز تھے, انہی کو استعمال کیا. جیسے کیا ہوا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نارتھ ونڈ اور پبس, یعنی پبلیکیشن کے بارے میں ہمارا ڈیٹا بیس ہے. یہ دو ڈیٹا بیسز نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کس ڈیٹا بیس کو جو ہے نا وہ وہاں سے آپ نے پبلش کرنا ہے. آپ نے فرض کرے ہم نے سلیکٹ کر لیا پبس, یہ پبلیکیشن والا. یہاں وہ آپ سے جو ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس ٹائپ کی ریپلیکیشن کرنی ہے. 3 پاسبلٹیز ہیں, اسنیپ شاٹ, ٹرانزیکشنل اور مرج. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ٹرانزیکشنل ہے وہ آن نہیں ہے, بلکہ اس وقت صرف جو اسنیپ شاٹ اور مرج آن ہے. اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے وہ کیوں آن نہیں ہے, لیکن ہم بعد میں اس کو کریں گے بھی صحیح, آن بھی کر لیں گے. اینی وے, اب چونکہ ہم نے اسنیپ شاٹ ریپلیکیشن کرنی ہے تو ہم اسی کو کلک کیے رکھیں گے. اوکے, اب یہاں پر وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کون سے وہ آبجیکٹس ہیں جن کو کہ آپ پبلیکیشن میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے جیسے آپ کو لیفٹ سائڈ میں نظر آ رہا ہے کہ اس میں ٹیبلز, اسٹورڈ پروسیجرز اور ویوز تینوں پاسبل ہیں. اور اس وقت جو ہمیں وہ دکھا رہا ہے وہ پبس, جو ہمارا ڈیٹا بیس تھا اس کے اندر جتنے بھی ٹیبلز تھے وہ سب ہمیں دکھا رہا ہے. تو اس پوری لسٹ میں سے جن کے جو ہمارے پاس پبس کے اندر تمام ٹیبلز تھے, ان میں سے جن ٹیبلز کو ہم اپنی پبلیکیشن میں شامل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو سلیکٹ کر لیں گے. ان کے جو اگینسٹ باکس ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹک آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ٹیبلز ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں, اور آپ بعد میں دیکھیں گے کہ ہم ان کے بھی فردر کالم جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ وہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی جو پبلیکیشن ہے اس کا نام بتائیے. اس کا دیکھیے یہاں پہ ایسا ہے کہ آپ کو ملٹیپل یعنی آئٹمس کے نام رکھنے پڑیں گے. تو آپ کوشش کیجئے کہ نام آپ اس طریقے کے رکھیں کہ جو آپ کو بعد میں چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنے میں آسانی ہو. مثال کے طور پر دیکھیے نا, آپ پبلیکیشن, پبلشر, سبسکرائبر, ڈسٹریبیوٹر یا ایجنٹس, یہ تمام کی جب آپ کو نام رکھنے پڑیں گے تو کل آپ کو یہ مکس اپ نہ ہو جائے کہ کون سی چیز کیا ہے. تو نام آپ اسی طریقے سے رکھیے کہ اس کے نام سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ اب ہم اس کا نام رکھ رہے ہیں پبس پبلیکیشن.
بلکہ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ جب آپ بعد میں خود سے پریکٹس کریں گے تو آپ ایک ہی مشین پہ یا ایک ہی انوائرمنٹ میں آپ تمام طرح کی جو ریپلیکیشنز ہیں ان کے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں گے. تو آپ اس میں بھی ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ میں نے فلاں جو پبلیکیشن تھی وہ کریٹ کی تھی اسنیپ شاٹ اپلیکیشن کے لیے، فلاں کریٹ کی تھی ٹرانزیکشن کے لیے، فلاں مرج کے لیے، تو ایون جو ٹائپ آف ریپلیکیشن ہے اس کو بھی آپ انکلوڈ کر لیں تو آپ کو آسانی ہوگی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. چنانچہ یہاں بہرحال جو ہم نے نام رکھا ہے وہ ہے پبس، کیونکہ ظاہر ہے کہ پبس ڈیٹا بیس کے اوپر یہ بن رہا ہے، اور انڈرسکور ہم نے کہہ دیا پبلیکیشن. یہ ہمارے پاس پبس تو ہے لیکن یہ اس کی پبلیکیشن ہے جس کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے. اب اس کے بعد یعنی یہ آپ کو ڈفرنٹ اسٹیپس جو ہیں وہ دکھانا شروع کرے گا، اس کے جو ڈفرنٹ اسٹیجز ہیں اس سے کرے گا، آپ اس کو دیکھیے اور اس کو بڑے اس کے کہنا چاہیے کہ امید کے ساتھ اور کراس فنگرز کے ساتھ اس کو دیکھیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ اسٹیپس ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا آپ کو امید ہو رہی ہوتی ہے کہ اب یہ اسٹیپ ہو رہا ہے یا ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ سکسیزفل ہو جائے. تو جس وقت آپ کو یہ اسٹیپ پورے ہو جائیں گے تو آپ کو اس طرح کا میسج ملتا ہے تو آپ محسوس کریں گے جیسے آپ کے دل کی کلی کھل گئی ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی یعنی آرٹسٹک سی بات، یہ شاعرانہ سی بات ہم اس بارے میں کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ جو لوگ سافٹ ویئر کے ساتھ، میں سافٹ ویئر کے ریفرنس سے بات کرتا ہوں یا ہو سکتا ہے یہ کسی بھی ٹیکنیکل چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، جب ہم اس کے ساتھ بعض دفعہ جب کوئی اٹیمپٹس کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ جو چیزیں کمپلیکس ہوتی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی غلطی رہ جاتی ہے، تو ہمارا جو اسٹیپ ہے وہ سکسیسفلی نہیں ہو رہا ہوتا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ہم تمام اسٹیجز کر لیتے ہیں، آخر میں ہمیں بعد پتا چلتا ہے کہ جو ہم نے تمام اگر اسٹیپس ٹھیک کیے ہیں تو ہمیں سکسیسفل ایک انڈیکیشن ملے گا یا ہمیں اس میسج ملے گا. تو اگر یہ تمام پروسیجر جو تمام اسٹیپ سکسیسفلی ہو جائیں تو آخر میں جب میسج ملے کہ یہ سکسیسفلی ہو گیا تو اس سے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. اس چیز کو وہی لوگ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے سافٹ ویئر کے ساتھ کشتی کی ہے. تو چنانچہ آپ دیکھیں گے جب یہ آپ کو میسج ملے گا کہ سکسیسفلی کام ہو گیا تو آپ کو واقعی بڑی خوشی ہوگی. اینی اب کیا ہوا ہے کہ آپ کی جو پبلیکیشن ہے وہ کریٹ ہو گئی، اور اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریپلیکیشن ہے، آپ کوئٹہ میں جو ریپلیکیشن کا آبجیکٹ ہے اس کو جب ایکسپینڈ کریں گے تو اس میں پبلیکیشن کے نیچے اس کا نام لکھا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا، اور اس میں لکھا ہوا ہے پبس اور اس کا آگے پبلیکیشن لکھا ہوا ہے. اوکے، اب جب آپ نے پبلیکیشن کریٹ کر لی ہے، اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اس کا جو سبسکرائبر ہے اس کو کریٹ کریں. یعنی یہ جو ہماری پبلیکیشن ہے وہ کس سرور پہ جا کے ریپلیکیٹ ہوگی. چنانچہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کے مختلف طریقے سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، لیکن ایک طریقہ جو آسان جو ہم یہاں پہ اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت اپنی پبلیکیشن کے جو ابھی آپ نے ڈیفائن کی ہے جس کا نام رکھا ہے پبلیکیشن، اس پہ جا کے جب رائٹ کلک کریں گے تو آپ کو ایک ونڈو آپشنز کی نظر آئے گی، اور اس پہ سب سے نیچے آپ کو نظر آئے گا پراپرٹیز. آپ پراپرٹیز کو سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک اسکرین جو ہے وہ آ جائے گی، اور اس میں آپ کو ڈفرنٹ ٹیبز نظر آ رہے ہوں، اور ان ٹیبز کے اندر ایک ٹیب جو ہے وہ ہے سبسکرائبرز یا سبسکرپشنز کی. آپ اس جب کلک کریں گے سبسکرپشنز کو تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی سبسکرپشنز آپ نے اس پبلیکیشن کے اگینسٹ ڈیفائن کی ہوئی ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ چونکہ اس وقت تک ہم نے اس پبلیکیشن کے اگینسٹ کوئی بھی سبسکرپشن ڈیفائن نہیں کی ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا. چنانچہ یہاں سے آپ کے پاس ایک بٹن ہے جس میں لکھا ہوا ہے پش نیو. اب پش نیو سے مراد یہ کہ آپ کو ہم بات پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں کہ جو آپ کے پاس ریپلیکیشن ہے اس کی دو ٹائپس ہیں، پش اور پل. اور ان دونوں میں جو ڈفرنس ہے وہ میجر یہی ہے کہ جو آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہے وہ کس جگہ پہ رن کر رہا ہے. اگر ڈسٹریبیوٹر انڈیپینڈنٹ یا پبلشر کی سائٹ سے رن کر رہا ہے تو یہ کہلائے گی پش پبلیکیشن، اور اگر آپ کا جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ سبسکرائبر کی سائٹ پہ رن کر رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے دس از اے پل سبسکرپشن. اوکے، تو یہاں سے آپ نے کہا کہ پش نیو یعنی کہ ہمیں ایک پش سبسکرپشن کریٹ کرنی ہے اور نئی کریٹ کرنی ہے. چنانچہ آپ اس کو پریس کریں گے، یہاں پر آپ کو وہ تمام انسٹنسز نظر آ جائیں گے جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں آف بینگ ڈکلیئرڈ آف ٹو بی یوزڈ ایز دا سبسکرائبرس. اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یعنی جو دونوں ہمارے انسٹنسز تھے یعنی کوئٹہ اور پشاور دونوں نظر آ رہے ہیں. اب آپ چاہیں تو یہ جو سبسکرپشن ہے وہ کوئٹہ جو کہ بیسیکلی پبلشر ہے، آپ چاہیں تو کوئٹہ پہ بھی کر سکتے ہیں اور پشاور دونوں پہ بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو کسی ایک پہ کر لیں.
ہم اپنے اس ایکسپیریمنٹ کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم پشاور کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ایز دا سبسکرائبر. چنانچہ ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے. اس کے بعد وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ جو سبسکرائبر ہے اس کی سائٹ پہ اس ڈیٹا بیس کا نام بتائیے کہ جس کو ہم یوز کریں گے, جس کے اندر ہم ڈیٹا کو ریپلیکیٹ کریں گے. اور اس میں آپ کو دیکھیے گا بائی ڈیفالٹ چونکہ ہم نے پبس کو یوز کیا تھا ایز دا پبلشر, جب پبلیکیشن ہم نے وہاں سے لی ہے پب سے, تو جو ہمارے پاس پشاور پہ جو پبز ہے وہ بائی ڈیفالٹ دکھا رہا ہوگا. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے چونکہ اتفاق سے وہاں پر بھی پبز موجود ہے. اور وہ موجود کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے جو بلٹ ان ڈیٹا بیسز ہے وہ یوز کر رہے ہیں. اور فرض کریں کہ اگر ہم نے خود کریٹ کیا ہوتا, یعنی پبلشر کے اوپر ڈیٹا بیس ہم نے خود کریٹ کیا ہوتا, تو یہاں پہ جو اس کا ڈیفالٹ ڈیٹا بیس ہے مے بی ماسٹر یا کوئی اور, وہ نظر آ رہا ہوتا. لیکن آپ یہ کیجئے کہ آپ جو ایگزسٹنگ ڈیٹا بیسز ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس یہ سچویشن ہے جو کہ سیکوئل سرور نے خود سے ڈیورنگ انسٹالیشن انسٹال کر لیے تھے, کریٹ کر دیے تھے, آپ ان کو مت یوز کیجئے ایز سبسکرائبر ڈیٹا بیس, بلکہ یہ کریں کہ آپ ایک نیا ڈیٹا بیس ہے وہ کریٹ کر لیجیے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا براؤز اور کریٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبز کو استعمال نہیں کرنا چاہتے, جو آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے, بلکہ آپ یا تو کوئی اور سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی اور نیا کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے بھی کہا کہ ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ نیا کریٹ کر لیجیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ نے سبسکرائبر سائٹ پہ پہلے سے ایک ڈیٹا بیس اس مقصد کے لیے کریٹ اگر کر لیا ہوا ہے, تو اس کیس میں آپ اسی بٹن کے ذریعے اس کو سلیکٹ کر لیجئے. یہ براؤز اور کریٹ کا آپشن دے رہا ہے نا آپ کو. اور فرض کریں اگر آپ نے کریٹ نہیں کیا ہوا تو اسی بٹن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو کریٹ کر لیجئے. تو کیا ہوگا, آپ نے اس بٹن کو پریس کیا, وہ یہاں پہ آپ سے نام پوچھ رہا ہے کہ وہ جو نیا ڈیٹا بیس جس میں کہ آپ نے جو سبسکرپشن کریٹ کرنی ہے, جس میں آپ نے ریپلیکیٹ کرنا ہے, اس ڈیٹا بیس کا نام بتائیے. اگین میں نے آپ سے کہا کہ آپ نیمنگ کنونشن ایسی استعمال کریں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے, اس کا ڈیٹا بیس کا نام دیکھے یا آبجیکٹس کا نام دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس آبجیکٹ کا پرپز کیا ہے. چنانچہ ہم نے جو اس ڈیٹا بیس کا نام رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ پبس انڈرسکور سبسکرائبر. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ ہم نے سبسکرائبر کے طور پہ ایک یعنی ڈیٹا بیس کریٹ کر رہے ہیں, اور پبس جو ڈیٹا بیس ہے وہ اس کو یہ ریپلیکیٹ کر رہا ہے. اب یہاں پہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ نے وہ ڈیٹا بیس کریٹ کر لیا تو کچھ ٹائم لے گا سیکوئل سرور یا آپ کا انٹرپرائز مینیجر اس ڈیٹا بیس کو اس سائٹ پہ کریٹ کرنے کے لیے. چنانچہ جب وہ کریٹ ہو گیا, یہاں پہ اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سیٹ ڈسٹریبیوشن ایجنٹ شیڈیول. اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا ڈسٹریبیوشن ایجنٹ ہے, ایجنٹس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بریفلی بات کی تھی اور ابھی آگے جا کے ہم فردر کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا ڈسٹریبیوشن ایجنٹ ہے اس کے ایگزیکیوٹ ہونے کی جو فریکوینسی ہے وہ کیا ہوگی. دیکھیے, کیونکہ آپ کا جو ڈیٹا ریپلیکیٹ کرنا ہے وہ کرنا ہے ڈسٹریبیوٹر نے, ڈسٹریبیوٹر سرور نے, اور ڈسٹریبیوٹر کے اوپر بھی بیسیکلی یہ کام ہے ڈسٹریبیوٹر ایجنٹ کا, ڈسٹریبیوشن ایجنٹ کا, کہ وہ ایک ایسا سافٹ ویئر, ایسا کمپوننٹ ہے کہ جب وہ ایکسیکیوٹ ہوگا تو وہ یہ کام کرے گا کہ آپ کے پاس جو ایک ڈیٹا ہے, جو ایک آپ کی پبلیکیشن ہے, اس کو وہ کاپی کر دے گا, موو کر دے گا آن دا سبسکرائبر. اب یہ آپ کی انوائرمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ڈسٹریبیوشن ایجنٹ ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے, اس کی جو فریکوینسی ہے, اس کو وہ کیا ہونی چاہیے. یعنی اٹ کوڈ بی لائک once a day, once a week, once a month, or anything that you like. کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جب آپ کا ڈسٹریبیوشن ایجنٹ رن کرے گا, جب وہ ایکٹیویٹ ہوگا, ایکزیکیوٹ کرے گا, تب جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ موو کرے گا آپ کے پبلشر سے آپ کے ون اور مور سبسکرائبرس کے اوپر, تمام کے اوپر. دس از دا جاب آف دا ڈسٹریبیوشن ایجنٹ. جہاں پہ اس نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ آپ کا جو ڈسٹریبیوشن ایجنٹ ہے اس کی فریکوینسی کیا ہے, یعنی ہاؤ آفٹن اٹ از گوئنگ ٹو رن, what do you want, what do you like. تو یہ ایک ایسا ڈیسیژن ہے کہ that you have to make according to the requirements of your organization, اور اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. اس وقت جو اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ سیٹ ہے, اور فی الحال آپ اس کو چینج مت کیجیے. ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس کا رول کیا ہے اور اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں. اینی اب نے اس کو وہی رہنے دیا اور آگے چلے گئے, اور یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے
یہ کمپلیٹ ہو گیا. یعنی آپ نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ آپ نے ایک جو سبسکرپشن ہے اس کو آپ نے سیٹ کر دیا, آپ نے وہ تمام جو ریکوائرمنٹس تھی اس کے لیے وہ اس کو دے دی. چنانچہ اب ایک وہی دوبارہ ایک دھڑکتے دل کے ساتھ آپ وہ فنش بٹن جو ہے اس پہ کلک کریں گے, اور اف آل دا تھنگس ہیو بین سیٹ پراپرلی کریکٹلی, اور تمام پیسز اگر آپ کے صحیح فٹ ہوں گے تو آپ تھوڑی دیر میں یہ اگین کچھ اسٹیپس میں سے گزرے گا, اور یہ یعنی آپ کا جو آپ کو ایک میسج آ جائے گا کہ جو آپ کی سبسکرپشن ہے وہ سکسیسفلی کریٹ ہو گئی, یعنی آپ کے دل کی کلی کھل گئی ایک دفعہ پھر. چنانچہ اب واپس دوبارہ جب یہ سارا پروسیس آپ نے کمپلیٹ کر لیا, اب آپ جس جگہ سے چلے تھے جہاں پر آپ نے کہا تھا پش نیو, اس جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یعنی ایک جو آپ کو سبسکرپشن ہے وہ نظر آ رہی ہوگی. چنانچہ اس کو آپ دوبارہ آپ اس کو کلوز کر دیں گے, اوکے کر دیں گے, اور آپ دوبارہ واپس آ جائیں گے. جس وقت آپ نے یہ ایکٹیویٹی کر لی ہے, جب آپ نے یہ تمام پروسیس کر لیا ہے, اب یہ ہوا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب آپ نے کوئٹہ کو ڈکلیئر کیا تھا ایز ڈسٹریبیوٹر اینڈ ایز پبلشر, اس سے کیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ریپلیکیشن کے اندر ایجنٹ کے اندر آپ کے اندر کریٹ ہوا ایک ریپلیکیشن مانیٹر, اور اس ریپلیکیشن مانیٹر کے اندر ڈفرنٹ آبجیکٹس تھے. ان آبجیکٹس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہمارے پاس فولڈر تھا ایجنٹس کا, اور ایجنٹس کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4-5 مختلف طرح کے وہاں پر ایجنٹس کے فولڈر موجود تھے, لیکن ان میں ابھی کوئی ایجنٹ آیا نہیں تھا. جس وقت آپ نے یہ سبسکرپشن جیسے ہم نے ابھی پروسیس کیا, یہ آپ نے گو تھرو کر دیا, اس سے کیا ہوا ہے کہ اس ایکٹیویٹی سے آپ کا جو سنیپ شاٹ ایجنٹ ہے اور جو آپ کا ڈسٹریبیوٹر ایجنٹ ہے یا ڈسٹریبیوشن ایجنٹ ہے وہ کریٹ ہو گئے. اس کے علاوہ ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ جس ڈیٹا بیس کو آپ نے ڈکلیئر کیا تھا ایز سبسکرائبر, یعنی کہ آپ نے کیا کیا تھا, آپ نے پشاور کو ڈکلیئر کیا تھا ایز سبسکرائبر, تو پشاور کے اوپر آپ کے پاس ایک جو سبسکرپشن ڈیٹا بیس تھا وہ بھی کریٹ ہو گیا, کیونکہ ذرا آپ کو یاد ہوگا ہم نے نام دیا تھا pubs_subscription. اگر آپ اس ایکٹیویٹی کا جب ہو گئی ہے, آپ کیا کیجئے کہ آپ ٹاپ پہ جو سیکوئل سرور گروپ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں پہ جا کے اس کو ریفریش کیجئے, اور اس کے بعد جب آپ جا کے پشاور کو ایکسپینڈ کریں گے تو وہاں پہ اس کے پہلے آبجیکٹس آپ کو نظر آئیں گے. ان آبجیکٹس کے اندر جب آپ ڈیٹا بیس کو ایکسپینڈ کریں گے تو وہاں پر آپ کو پبز سبسکرپشن کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ ایجنٹس جو ہیں وہ کریٹ تو ہو گئے ہیں, ایجنٹس بن گئے ہیں, ایجنٹ سمپلی کوڈ ہے, لیکن انہوں نے ابھی ڈیٹا جنریٹ نہیں کیا. چنانچہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے, ایجنٹ موجود ہیں, کام نہیں کیا, ڈیٹا بیس موجود ہے, ڈیٹا بیس میں سیمپل جو سسٹم ٹیبل وہ تو موجود ہیں, لیکن ہماری جو ریپلیکیشن ہے, جو ہمارا پبلیکیشن ہے, وہ ابھی کریٹ نہیں ہوئی. ایجنٹس جو ہیں وہ کام کیسے کریں گے, اور کس طرح سے جو ہمارا سبسکرائبر سائٹ پہ جو ہمارا ڈیٹا بیس ہے وہ ہماری پبلیکیشن سے پاپولیٹ ہوگا, ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے آئندہ کے لیکچر میں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.